बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल क़ादिरिल कबीर अल्लज़ी लैसा लहु नौउन वला जिन्सुन वला नज़ीर क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सलवात पढ़ें मिलके व आवाज़े बुलंद। मोमिनीन किराम व नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने एक बार फिर हमें मौका नसीब फरमाया कि हम अल्लाह के अज़ीम कलाम की गहराई तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और ये सआदत हमें नसीब है। कुछ बरादरान जो आज पहली बार इस दर्स में तशरीफ़ लाए, उनके लिए तमहीदन मैं कुछ बातें अर्ज़ करूँ। गुज़िश्ता दुरूस के मुतल्लिक़ सूरतुल फ़ातिहा के हवाले से हमारा सिलसिला शुरू है और इसमें पहली चंद आयात हम अब तक कर चुके हैं मुकम्मल। रब्बे करीम की बारगाह में जब इंसान इज्ज़ो इंकिसारी के साथ हाजिर होता है तो हाज़िरी के कुछ लवाजिमात होते हैं, कुछ तकाज़े होते हैं, और सूरह अल-हम्द में अव्वल ता आखिर उन तमाम लवाजिमात को बयान किया गया है। अब तक की जो आयात थीं, जो यानी गुज़श्ता दर्स तक थीं, वहाँ तक का अंदाज़े गुफ्तगू और था, और आज से जो हम आगाज़ कर रहे हैं यहाँ से आगाज़ गुफ्तगू और है। मसलन पहले इंसान अल्लाह की बारगाह में आके अल्लाह की सिफ़त रहमानियत को बयान करता है कि अल्लाह के नाम की मदद, जो अल्लाह रहमान भी है रहीम भी है। फिर इस इंसान ने कहा कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का मालिक है। फिर कहा कि वो रहमान भी है रहीम भी, तकरार किया इसकी वजह हमने तकरार की भी बयान कर दी थी। फिर इस इंसान ने अल्लाह की हाकमियत को मज़ीद बयान करते हुए कहा कि वो यौम जज़ा का मालिक भी है। ये भी हम वजह बयान कर चुके हैं कि जब रब्बुल आलमीन कह दिया, यानी आलमीन का मालिक कह दिया, तो यौम जज़ा का मालिक ये अलहदा से बयान करने की क्या ज़रूरत थी। हालांकि यौम जज़ा भी आलमीन के अंदर ही आता है, ठीक है। अलहदा से उस दिन की मालिकियत को बयान करने की क्या वजह थी, ये हमने गुज़श्ता दुरूस में बयान कर दिया। आज हम आगे चलेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। गुज़िश्ता गुफ्तगू का अंदाज मुख्तलिफ है, अब की गुफ्तगू का अंदाज मुख्तलिफ है। वो किस तरह? गुज़िश्ता आयात में अल्लाह की हम्द व सना बयान हो रही है, अल्लाह की मालिकियत को बयान किया जा रहा है, अल्लाह की कुदरत को बयान किया जा रहा है, अल्लाह की सिफ़त रहम को बयान किया जा रहा है। यौम जज़ा में अल्लाह की मालिकियत को फिर बयान किया जा रहा है। अब इंसान ने अपनी उबूदियत को बयान करना शुरू किया। पहले अल्लाह की कुदरत को बयान कर रहा है, अब अपनी मोहताजी को बयान करने लगा है। पहले ये बयान किया है कि अल्लाह ये है, अल्लाह वो है, एतराफ़ किया उसकी कुदरत कामिला का। अब एतराफ़ करने लगा है अपनी कमज़ोरी का, अपनी मोहताजी का, और अपने मुफलिस होने का, अपने नादार होने का। वो क्या? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका तर्जुमा क्या है? हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इस आयत में फिर अब दो हिस्से हैं। एक है हम तेरी ही इबादत करते हैं, और दूसरा है कि हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये जो पहले उसने तौहीद बयान की है ना, मालिकी यौमिद्दीन तक, इस तक तौहीद बयान करने का पहला समर यह है कि इंसान ने अल्लाह की मार्फत हासिल करने के बाद खुद को उसकी इबादत के लिए तैयार कर लिया है। पहला समर यह है। दूसरा समर यह है कि इंसान ये भी एतराफ़ कर चुका है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी मदद के बगैर हो ही नहीं सकता। यानी इस आयत में वो दो सवाल कर रहा है। एक तो अपनी इबादत का एतराफ़ कर रहा है, और दूसरा तलब मदद कर रहा है, अल्लाह से मदद का मुतालबा कर रहा है। ये दो चीज़ें हैं। यानी तौहीद इबादत भी इसी आयत में हो रही है, और तौहीद फ़आलियत भी, तौहीद अफ़आल भी इसी आयत में हो रही हैं।
بیان کی جا رہی ہے. اچھا کسی کی بھی عبادت کی جائے, ہم تو چلے اللہ کی کرتے ہیں, اللہ کے علاوہ بھی دنیا نے بڑے معبود بنائے ہوئے تھے, بتوں کو معبود بنانے والے بھی تھے, چاند کی پوجا کرنے والے بھی تھے, سورج کی عبادت کرنے والے بھی تھے. جس نے جس کو قابل عبادت لائق عبادت سمجھا, اس نے ان 4 عوامل کو سامنے رکھا کہ یہ 4 چیزیں جہاں پائی جاتی ہیں اسی کی عبادت کی جائے گی. وہ کون کون سی؟ توجہ چاہتا ہوں. پہلی, کمال. صفت کمال جس کے اندر پایا جائے, جس کو انسان با کمال سمجھے, اسی کی عزت بھی کرتا ہے, تکریم بھی کرتا ہے, اسی کے آگے جھکنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. پہلی صفت کیا ہے؟ کمال. کمال. دوسری صفت ہے احسان. جب کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو جس پر احسان کیا جاتا ہے وہ اس کی عزت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو احسان کرنے والا ہوتا ہے. اور جو عبادتیں کر رہے ہیں غیر اللہ کی, انہوں نے بھی بتوں کو یا جس کو بھی لائق عبادت سمجھا, وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم پر احسان کر رہے ہیں, یہی ہمیں سب کچھ دے رہے ہیں. یعنی دوسری وجہ, دوسرا عنصر کیا ہے؟ احسان. کمال, احسان. تیسری وجہ احتیاج. یعنی عبادت کا سبب اگر احتیاج مان لیا جائے تو یہاں بھی یعنی احتیاج, انسان محتاج سمجھے کسی کا. اگر آپ احتیاج کو سامنے رکھتے ہوئے عبادت کرتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو مفلس سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی مجھے دینے والا ہے, اس کے بغیر میں نامکمل ہوں, اس کے بغیر میری زندگی کا گزارا ناممکن ہے, لہذا یہ احتیاج بھی ان عوامل میں سے ایک ایسا ہے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے انسان عبادت کرتا ہے. کمال, احسان, احتیاج, اور چوتھا ہے خوف. انسان اگر کسی سے خوف رکھتا ہے نا تو اس کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کی عزت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ اگر عزت نہ کریں گے تو یہ ہم پر ظلم کریں گے. یہ بدبخت لوگ ہوتے ہیں یہ عزت لینے والے. عزت دار, حقیقی عزت دار وہ ہوتے ہیں جو اپنے کردار سے عزت کرواتے ہیں, اور بدترین عزت دار وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی زبان کے ڈر سے لوگوں سے عزت کرواتے ہیں. میں اپنے علاقے کے بڑے کا احترام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نہیں کروں گا تو یہ چلتے چلتے مجھے گالی دے دے گا. میں احترام اس لیے کر رہا ہوں, نہیں کروں گا تو یہ مجھ پہ ظلم کرے گا. خوف. ٹھیک ہے, یہ خوف بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کسی کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. 4 چیزیں ہو گئی, کمال, احسان, احتیاج, خوف. اب آئیے سورۃ الفاتحہ میں انسان نے جو اعتراف کیا ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے, یہ ہی تنگ کر رہا ہے دائرہ سب کا, باقیوں کا. مثلا میں کہوں کہ اس کمرے میں, اس ہال میں آپ بیٹھے ہیں, اگر میں کہوں آپ بیٹھے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اور نہیں بیٹھا. آپ بیٹھے ہیں, ممکن ہے اور بھی بیٹھے ہوں, لیکن جب میں کہوں گا نا آپ ہی بیٹھے ہیں, یہ ہی بتا رہا ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا. اس نے حصر کر دیا. ٹھیک ہے, اب آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آیت میں جملے کیا ہے؟ ایاک, ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگ. یہی دونوں مرتبہ آیا ہے. اس کا مطلب ہے نہ عبادت میں اللہ کے علاوہ کوئی شریک ہے اور نہ مدد اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے. یہ بات طے شدہ ہے اس آیت مجیدہ کی روشنی میں. تیری ہی عبادت, تجھ ہی سے مدد. ٹھیک ہے, اب جو اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تیری ہی عبادت, یعنی ہم نے یہ چاروں عوامل جو کسی کے آگے جھکنے کے لیے مجبور کرتے ہیں ہمیں, ہم نے اللہ کی ذات میں دیکھی ہیں. یہ چاروں چیزیں دیکھی ہیں. وہ کس طرح؟ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلی والی آیات دیکھیں, آپ کو کمال بھی نظر آئے گا, آپ کو احتیاج بھی نظر آئے گی, آپ کو احسان بھی نظر آئے گا, آپ کو خوف بھی نظر آئے گا. وہ کیسے؟ پہلے آپ نے کہا تھا الحمدللہ, یہ اس کا کمال ہے, یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اس سے بڑا کمال کیا ہوگا؟ میں تمام کی تشریح بھی میں گزشتہ دروس میں کر چکا ہوں کہ تمام میں کیا کون کون سی تعریفیں آتی ہیں. جب ہم مثلا آپ کے کمال کو دیکھ کے آپ کی تعریف کرتے ہیں نا تو آپ کو با کمال سمجھتے ہیں, اس لیے تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایسی ذات کے جس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں, اس کا مطلب ہے اس سے بڑی با کمال ذات کوئی نہیں ہے, یعنی کمال اس کے اندر پایا جاتا ہے. پھر ہم نے آگے کہا الحمدللہ رب العالمین میں, رب العالمین یعنی عالمین کا مالک, عالمین کا پالنے والا.
اس سے انسان کی احتیاج سامنے آ جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ یعنی وہ مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، وہ قادر ہے، ہم محتاج ہیں. الحمدللہ رب العالمین. کمال بھی آ گیا، احتیاج بھی آ گیا، ایک احسان رہتا ہے. جب ہم نے کہا الرحمن الرحیم، تو رحمان بھی ہے تو رحیم، یہ تیرا احسان ہے کہ تجھے ہم پہ رحم کر رہا ہے. کمال بھی آ گیا، احتیاج بھی آ گئی، احسان بھی آ گیا. چوتھا کیا ہے؟ خوف. مالک یوم الدین، تو یوم جزا کا مالک ہے. اللہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جس سے خوف کھایا جائے، جس سے ڈرا جائے. ہم نے نا اللہ کو ایک ڈراؤنی ہستی بنا کے پیش کیا ہے دنیا کے سامنے. اللہ مارے گا، اللہ یہ کر. بھائی میں پہلے بیان کر چکا ہوں، چونکہ آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو اس لیے تکرار ہو رہا ہے، باقیوں سے معذرت. ہم نے بچوں کو یہ کہہ کے اللہ کی اطاعت کروائی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. بھائی اللہ سے ڈرا کے ہم نے انہیں اللہ کا عاشق نہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کروانی، بلکہ اللہ کا عاشق بنا کے ہم نے اس کی اطاعت کروانی ہے. تو جس سے آپ ڈرتے ہیں کبھی آپ اس سے محبت نہیں کریں گے، جس سے آپ ڈرتے ہیں کبھی آپ اس کے عاشق نہیں بنیں گے. تو پھر خوف کس بات کا ہے؟ خوف اللہ کے عدل کا ہے. جب قیامت کے دن اللہ عدل کرے گا نا، تو اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے مجھ جیسے گناہگار بندے کے لیے کہ میرے پاس اتنے اعمال ہے ہی نہیں کہ میں بخشا جاؤں یا میں جنت میں جاؤں. اس دن سے مجھے خوف آتا ہے. اصل میں خوف مالکی یوم الدین کا ہے، اللہ کا نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ چاروں چیزیں جو عبادت کے لیے ضروری ہیں، یہ ہمیں مالکی یوم الدین تک الحمدللہ سے لے کر نظر آئیں. جب یہ چاروں کمالات ہم نے دیکھے، پھر ہم نے کہا ایاک نعبدون، تو ہی لائق عبادت ہے، تیری ہی عبادت کی جاتی ہے. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اچھا، یہ چار عوامل تھے جن کی وجہ سے ہم اللہ کی عبادت کرنے پہ مجبور ہو گئے. ہمارا ضمیر کہہ رہا ہے کہ بھائی اب تو بندہ بن، اس کا عبد بن، اس کی عبادت کر. لیکن جن ہستیوں کو ہم مانتے ہیں، جنہوں نے ہمیں عبادت کے طریقے بتائے ہیں، انہوں نے عبادت کے درجے بھی بتائے ہیں. ایک عبادت ہوتی ہے جو یعنی عموماً انسان 5 وقت کا نمازی نہیں ہے بالکل بھی. ماہ رمضان آیا، اسے نمازیں یاد آ گئی، ٹھیک ہے. جہاں ایک بندہ ہے نماز شب نہیں پڑھتا، اور ویسے نہیں پڑھتا لیکن کوئی مشکل آ گئی، اسے نماز شب بھی آج یاد آ گئی. کیمسٹری کا پیپر ہے صبح، آج مصلی پہ بیٹھ گیا، آگے پیچھے اللہ یاد نہیں ہے، آج بیٹھا ہوا ہے. یہ قبول اللہ کرے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، لیکن یہ عبادت کا مزہ نہیں ہے کہ جب آپ اس کی عبادت بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ مجھے کچھ مل جائے. اس لیے کیوں نہیں عبادت کر رہے کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. یعنی ہم نے اللہ کے آگے سر بھی جھکایا تو اپنی ذات کے لیے، نہ کہ اس کی خوشنودی کے لیے. لیکن جس معیار پہ ہمارے راہبر، ہمارے پیشوا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ معیار یہ ہے، وہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بیان فرمایا: الہی ما عبدتک طمعا فی جنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک. اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نہ جنت کے شوق میں تیری عبادت کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف میں تیری عبادت کرتا ہوں، بلکہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے. یہ ایک معیار ہے عبادت کا. تو مجھے بتائیے وہ معیارات جو ہم نے پہلے رکھے تھے وہ اچھے ہیں یا یہ اچھا ہے؟ یعنی دنیا میں بڑا بھی کوئی متقی انسان مل جائے نا، تو وہ کہے گا کہ بھائی میں تو دنیا داری کے لیے عبادت نہیں کرتا، میں تو اس لیے کرتا ہوں کہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے، مجھے جنت مل جائے، جہنم سے بچ جائے. مولا امیر فرماتے ہیں یہ بھی کم تر درجہ ہے. جہنم کی لالچ میں عبادت نہ کرو، جہنم کے خوف میں عبادت نہ کرو، بلکہ اس سے لائق عبادت سمجھ کے اس کی عبادت کرو، پھر جنت تو تمہاری ہی تمہاری ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کو جنت کی لالچ ہے؟ بالکل ہے. اچھا، جنت بھی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں؟ جنت کو خلق کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. تو جو خلق ہوتی ہے شے وہ مخلوق کہلاتی ہے. جنت کا خالق کون؟ اللہ. جنت مخلوق، آپ بھی مخلوق ہیں اللہ کی. مجھے بتائیے آپ افضل ہیں یا جنت؟ انسان اشرف المخلوقات. یعنی اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات سے افضل، چاہے وہ جنت ہو، ملائکہ ہو، کچھ بھی ہو، انسان افضل ہے. آپ نے کہا ہمیں جنت کا لالچ ہے، تو یہ کیا کم ظرفی نہیں ہے کہ اب افضل ہو کہ مفضول چیز کے لالچی بنے ہوئے ہیں؟ بھئی آپ کو جنت کی لالچ ہونی چاہیے یا جنت کو آپ کی لالچ ہونی چاہیے؟ بتائیے.
جنت کو ہماری لالچ ہونی چاہیے نا. تو ہم لگے ہوئے ہیں جنت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں بھائی جنت مل جائے جنت میں. بھائی جنت کے لیے نہ کرو کچھ بھی, تم اللہ کے لیے کرو. ہمیں جنت کی طلب نہیں ہونی چاہیے, خالق جنت کی طلب ہونی چاہیے, جو جنت کا بھی خالق ہے, جو ہمارا بھی خالق ہے. اور جب ہم اس کے ہو کے عبادت کریں گے پھر یقین کیجئے پھر جنت اور کس کے لیے ہے, پھر آپ ہی کے لیے تو ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا ہمیں عبادتوں کا معیار بڑھانا ہوگا, معرفت کا معیار بڑھانا ہوگا. معرفت نچلے طبقے میں بھی ہے, نچلے درجے میں بھی ہے, لیکن امیر المومنین ہمیں اس معیار پہ لے کے جانا چاہتے ہیں, وہ معیار بہت بلند ہے. صلوات پڑھیں مل کے آواز سے بلند, اس سے بھی بلند آواز سے درود پڑھیے مل کے. اچھا, ایاک نعبد تو ہو گیا. آیت کا اگلا حصہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اچھا, ادھر بھی تھا ایجا, ادھر بھی ہے ایجا, یعنی ہی, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس کا مطلب ہے جس طرح اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں, اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا بھی جائز نہیں. اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے؟ بولیے, نہیں مانگ سکتے. یعنی اللہ کے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگ, یہ قرآن کہہ رہے ہیں بھائی, قرآن کہہ رہے ہیں. تو پھر ہم یا علی مدد کرتے رہتے ہیں, یا علی مدد کریں. مولا علی اللہ ہے نہیں ہے, تو پھر یہ غلط نہیں ہو جائے گا. صلوات پڑھیں مل کے وفا سے. ایسا ہی ہے, غلط نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا میں بتاتا ہوں. دیکھیں, سوال یہ ہے کہ آیا ہم غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے؟ جس طرح غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے نا, اسی طرح غیر اللہ سے مدد بھی نہیں مانگ سکتے. لیکن ایک کانسیپٹ ہمیں کلیئر کرنا ہوگا. شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ. زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ. موت دینے والا کون ہے؟ اللہ. مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ. قرآن کہہ رہے ہیں ایک ماں کا بچہ بیمار ہو گیا, رات کا 1 بجا ہوا تھا, ماں نے بچہ اٹھایا, بلکتی روتی سسکتی چلی گئی ڈاکٹر کے گھر. دستک دی, ڈاکٹر صاحب باہر نکلے, نیند میں تھے. ماں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو بچا لو, آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے, میرے بچے کو بچا لو. اس ماں سے کوئی پوچھے ڈاکٹر کا کام ہے بچانا یا اللہ کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. یہ جو ماں ڈاکٹر کو کہہ رہی ہے میرے بچے کو بچا لو, ماں شرک کر رہی ہے؟ شرک نہیں کر رہی. ماں کا عقیدہ گو کہ اس زبان پہ یہ جملے نہیں لا رہی, مگر اندر سے وہ یہی مانتی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ میرا مسیحا بن کر آیا ہے. ٹھیک ہے, میں مسجد میں کام کروانا چاہتا ہوں, اللہ کا میں گھر بنا رہا ہوں, میں ادھر نماز میں پڑھ رہا تھا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. اللہ کا گھر بناتے بناتے میں آگے اپنے مومنین کے پاس دوستوں کے بھائی چندہ دو, میری مدد کرو, میں نے اللہ کا گھر بنانا ہے. بھائی اللہ کا گھر بنا رہے ہو تو اللہ سے مدد مانگو. اب یہ جو میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں نا, اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت شرک کی ہے, ایک صورت عین توحید ہے. شرک کی کیسے ہے؟ اگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں اللہ کا گھر بنا رہا تھا, اللہ سے مانگنے گیا, اللہ نے نہیں دیا, اب میں آ گیا مخاور بھائی کے پاس میری مدد کرو, یہ شرک ہے. وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مدد نہیں کرتا, میں اب اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد مانگ رہا ہوں, یہ شرک ہے. لیکن اگر میرے مائنڈ میں, میرے عقیدے میں یہ ہو کہ بھائی میں اس سے مدد مانگ رہا ہوں کیونکہ اللہ نے اسے عطا کیا ہوا ہے, اس لیے میں اس سے مدد مانگ رہا ہوں, یہ شرک نہیں, یہ عین توحید ہے. اگر اب جب میں بھائی سے مدد مانگ رہا ہوں تو میرے عقیدے میں یہ ہے کہ اللہ ان کی مدد کر رہا ہے, اللہ نے ان کو ماشاءاللہ مال دیا ہے, اللہ نے ان کو دولت سے نوازا ہے, اور میں ان سے کہہ رہا ہوں میری مدد کرو, تو گویا میں حقیقت میں اللہ سے ہی مدد طلب کر رہا ہوں. یہ آپ کے عقیدے پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ جس سے مدد کا سوال کر رہے ہیں, آپ کا کیا یہ عقیدہ ہے کہ جس سے میں مانگ رہا ہوں یہ اللہ کے مقابلے میں ہے, یا یہ عقیدہ ہے کہ اس کو بھی طاقت دینے والا اللہ ہے. اگر دوسرا عقیدہ ہے تو اس میں شرک لازم نہیں آتا, بلکہ یہ عین توحید ہے, اور یہ اب غیر اللہ سے نہیں مانگ رہے بلکہ اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں. چلو ہم مثالیں چھوڑ کے ہم قرآن کی آیت لیتے ہیں. قرآن مجید میں ایک مقام پہ ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, اے اللہ مجھے بھی ایک مددگار عطا کر.
سورۃ الفاتحہ میں پاک پیغمبر پڑھ رہے ہیں ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور ادھر نبی پاک سوال کر رہے ہیں مجھے مددگار دے، تو یا رسول اللہ مدد مانگے نا، مددگار کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے تو مدد مانگے۔ تو اللہ سے مددگار مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مدد ہوگی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی، کیونکہ مددگار اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہم جو یا علی مدد کہتے ہیں اور مولا علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ مولا علی اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ولی ہیں، تو اللہ نے ان کو ایسی طاقت دی ہے کہ یہ آگے مدد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یا علی مدد کہنا شرک نہیں بلکہ عین توحید ہے، بلکہ حقیقت میں یوں کہوں تو بجانا ہوگا کہ ایاک نستعین کی عملی تفسیر یا علی مدد ہے۔ اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، علی کو مدد اللہ دینے والا ہے، تو اس میں کوئی عقیدہ، ہاں اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں اللہ مدد نہیں کرتا علی کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، یہ غلط ہو جائے گا، یہ آپ ایاک نستعین کی نفی کر رہے ہیں، توجہ ہے اس میں؟ تو لہٰذا غیر اللہ سے مدد اس صورت میں مانگ سکتے ہیں، اس صورت میں طلب کر سکتے ہیں کہ جب آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ اس کو بھی وسائل دینے والا اللہ ہے۔ اچھا، مفسرین نے جو یہ لکھا ہے نا کہ یہ جو اللہ سے مدد مانگنا ہے، یہ اس مدد مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ اس مدد سے کیا مراد ہے جو اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں؟ تو اس مدد کا مطلب توفیق ہے، توفیق۔ آپ ماشاءاللہ درس میں تشریف لائے، بعض احباب کو توفیق نہیں ہے کہ وہ آپ نماز پڑھتے ہیں، بعض احباب کو توفیق نہیں ہے کہ نماز پڑھ، اس لیے بہتر ہے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو توفیق مانگے، اللہ مجھے توفیق دے۔ یہ توفیق بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ میرے استاد محترم مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی علی اللہ مقامہ و نور اللہ مرکزہ، وہ فرماتے تھے کہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، مگر یہ اللہ کی اندھی بانٹ نہیں ہوتی کہ اللہ ہر کسی کو دیتا جائے، نہیں، اللہ پہلے اہلیت دیکھتا ہے کہ آیا یہ واقعا اس قابل ہے کہ اسے توفیق دی جائے، تو وہ قابل بننا ہمارا اپنا کام ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ آپ کو توفیق دے اور مجھے توفیق نہ دے تو یہ تو اس کے عدل پہ سوال آئے گا، بھائی میرا کیا قصور ہے، مجھے بھی تو دے توفیق۔ اللہ بروز محشر مجھ سے پوچھے گا نماز کیوں نہیں پڑھی، میں کہوں گا تو نے توفیق ہی نہیں دی، تو اللہ مجھے جہنم میں نہیں ڈال سکتا، کیونکہ اس میں میرا قصور نہیں، قصور کس کا بن رہا ہے؟ خدا نہ خواستہ اللہ کا بن رہا ہے نا۔ لیکن اللہ کی توفیق اندھی بانٹ نہیں ہے، اللہ پہلے انسان کی اہلیت کو دیکھتا ہے کہ واقعاً اس کا بھی دل ہے، یہ بھی تڑپتا ہے نماز کے لیے، نہیں تڑپتا۔ ٹھیک ہے، ہر مدد توفیق نہیں ہوتی، ہر توفیق مدد ہوتی ہے، اور اللہ سے جو ہم مدد مانگ رہے ہیں یہ دراصل توفیق ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہمیں اسباب ملیں گے۔ آپ اللہ سے مدد مانگے، پروردگار مجھے قرآن کی تفسیر عطا کر، مجھے قرآن کا شعور عطا کر، قرآن کے بارے میں شعور عطا کر۔ اب اللہ کی ذات کا کام ہے کہ وہ ایسے اسباب آپ کے معاشرے میں پیدا کر دے کہ آپ وہاں سے قرآنی معلومات، قرآنی مطالب لے سکیں۔ آپ نے توفیق مانگی، اب اللہ کا کام تھا کہ وہ آپ کے دل میں، میرے دل میں، فلاں کے دل میں یہ ڈال دے کہ بھائی اس محفل کا انعقاد کرو، خاور بھائی توفیق مانگ رہے ہیں اللہ سے، تو ابھی اسباب پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ سوال پڑھے مل کے بآواز بلند۔ لہٰذا اگر کسی غیر اللہ سے مدد لی جاتی ہے تو در حقیقت وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اور جو کچھ اللہ کی مخلوق ہے اور اس نے جو کچھ مدد کی ہے اللہ کی مخلوق نے، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، کیونکہ اس کو طاقت اللہ کی ذات ہی دینے والی ہے۔ اور جو مدد کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی در حقیقت اپنے افعال میں اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ ہم کیوں پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت، کوئی قدرت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے الا باللہ، سوائے اللہ کی مدد کے، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ مدد کرے تو طاقت ہے، اللہ مدد کرے تو قوت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔ اور اس آیت کے دونوں حصوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ عبادت اور استعانت یعنی مدد، ان دونوں چیزوں کا محور و مرکز اللہ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے ایک اور لفظ کہا اس میں کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاکا کا حاضر کے لیے آتا ہے جو سامنے ہو، گویا یہ آیت پڑھتے وقت انسان خود کو اللہ کے حضور حاضر سمجھتا ہے کہ اس وقت میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ میرے سامنے ہے۔ دنیا کے کاموں سے، دنیا کے شور شرابے اور رنگینیوں سے میں نے جان چھڑا کے مصلی پہ آ کے اللہ کے حضور خود کو پیش کیا ہے۔
ٹھیک ہے، تو کتنی منزل بلند ہوگی کہ جب انسان ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہا ہے. پہلے تو اللہ کی تعریفیں کرتا رہا تھا، لیکن اب ڈائریکٹ اللہ سے ہو گیا کہ پروردگار میں محتاج ہوں، تو ہی مدد کرنے والا ہے، میں نے تیری ہی عبادت کرنی ہے. اچھا، نعبدو، ہم، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، میں نہیں ہے، ہم ہے. یہ جو ہم ہے نا، اس میں آپ کی وہ عبادتیں جو اجتماعی عبادتیں ہیں ان کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے. آپ اکیلے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ کو یہ اتنا پسند نہیں جتنا با جماعت کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نماز با جماعت کی اہمیت بیان کی گئی ہے، مسجد کی اہمیت بیان کی گئی ہے. اکیلے نماز پڑھیں گے اس کا ثواب اور ہے، لیکن جو اجتماعی صورت میں عبادت ہوگی اس کا ثواب اور ہے. یہ ہم کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے میرے بندے اجتماعی صورت میں اکٹھے ہو کے آئیں. توجہ فرما رہے ہیں یا سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، پہلے عبادت کا ذکر ہے یا پہلے مدد کا ذکر ہے؟ عبادت کا ذکر. نستعین سے پہلے نعبدو ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے مدد اگر چاہتے ہو، اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہو تو پہلے اس کا مطالبہ ہے کہ عبادت کرو. پہلے عبادت پھر مدد. اور ہمارا کام کہ عبادت کے قریب ہم جاتے نہیں ہیں اور مدد طلب کرتے رہتے ہیں. تو اللہ نے جو تقاضا کیا ہے، اللہ کی طرف سے جو مطالبہ ہے، پہلے اس پہ تو ہمیں پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے. پہلے عبادت اور پھر مدد. اچھا، اب مدد کیا مانگنی ہے، بات لمبی نہ ہو جائے، مجھے ایک جگہ جانا بھی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے کون سی مدد مانگی ہے؟ پروردگار مجھے گاڑی دے دے، میرے پاس گاڑی نہیں. میں بے گھر ہوں، مجھے گھر دے دے. میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد دے دے. میرے بینک بیلنس خالی ہے، بھر دے. ایسا ہے کیا؟ نہیں. مدد کس چیز کی مانگی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہدایت کر میری صراط مستقیم پر. ہماری اہدنا الصراط نہ ہے، اہدنا الصراط، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہماری ہدایت کر صراط مستقیم. اچھا، ہدایت ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ جس سے کوئی انسان خالی نہیں رہ سکتا. ہر انسان کو ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بس مکمل ہو گئی ہدایت، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. اہدے 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 ساری زندگی پڑھتے جا رہے ہیں، ہدایت کر ہدایت کر. کیونکہ انسان حالت حرکت میں ہے، انسان ترقی کی منازل طے کرتا جا رہا ہے، انسان آگے بڑھ رہا ہے، اس سے ارتقاء کے ہر قدم پر اس کی طرف سے ہدایت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ اور لہٰذا جب انسان اللہ کی بارگاہ میں آ کے یہ سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو گویا وہ اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تیری طرف سے ہدایت چاہیے. اللہ جتنا بھی ہمیں عطا کر رہا ہے، جتنی نعمتیں دے رہا ہے، سب سے قیمتی نعمت ہدایت ہے. یہ روٹی، یہ چاول، یہ گھر، یہ کوٹھیاں، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ یوٹیوب ہے یہ فیس بک، یہ جناب اتنے فالوورز ہو گئے، اتنے سبسکرائبر ہو گئے، یہ ہو گیا وہ، یہ سب بعد میں آئے گا. پہلے ہے ہدایت. جس کے پاس سب کچھ ہے، ہدایت نہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں. اور جس کے پاس یہ کچھ بھی نہیں مگر ہدایت ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. ہدایت یعنی اچھے برے کی تمیز کا پتہ ہونا، نیکی اور برائی کا پتہ ہونا، پھر نیکی پہ چلنا اور برائی سے رک جانا، یہ ہدایت ہے. اب دیکھیے کربلا کی جانب ہم جب جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں؟ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے. وہ جو ہم اللہ سے مطالبہ کر رہے ہیں نا ہماری ہدایت کر، اس کا چراغ حسین ابن علی ہے. یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تک پہنچا جائے مگر دروازہ حسین پہ نہ آیا جائے. تو جتنے ہم حسینی ہیں ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ جو کام اللہ کے ذمے تھا اللہ نے چراغ بنا کے ہمارے سامنے کر دیا ہے کہ یہ حسین ابن علی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اچھا، یہ جو راستہ جس کی دعا ہم کر رہے ہیں، اس راستے کی علامت کیا ہے؟ اس راستے کی علامت یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو غضبناک ہوا، جو گمراہ ہوئے. یہ ترجمہ غلط ہے. ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں اور تو ان پر غضبناک کبھی نہیں ہوا. غیر المغضوب، تو غضبناک نہیں ہوا،
یعنی وہ مغضوب نہیں ہیں اور نہ وہ گمراہ ہیں. یہ جو غیر المغضوب ولا الضالین ہے نا، یہ ان لوگوں کی صفت ہے جو انعمت علیہم، جن کی صفت ہے. نہیں سمجھ رہے؟ میں بتاتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں ہیں تمام اس کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. پھر اسی عالمین کے پالنے والے کی صفت بیان کی، وہ رحمان ہے، الرحمن الرحیم. یعنی یہ جو رحمان اور رحیم اور مالک یوم الدین، یہ صفات ہیں اسی رب العالمین کی. ٹھیک ہے. اب اس آیت میں بھی ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں. پھر ان لوگوں کی دوسری علامت، پہلی تو یہ ہے کہ جن پر نعمتیں نازل ہوئیں، دوسری علامت یہ ہے کہ وہ مغضوب نہیں ہے، ان پر تو کبھی غضبناک نہیں ہوا. اور تیسری علامت یہ ہے، چوتھی بلکہ تیسری، کہ وہ گمراہ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. عموماً ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ انعمت علیہم والوں کے راستے پہ چلا، ان کے راستے پہ نہ چلا. یہ ترجمہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو غیر المغضوب ولا الضالین ہے، یہ انہی لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. شاید میں سمجھا پایا ہوں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. ترجمہ سن لیجئے، دونوں ترجمے سنیے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو غلط ترجمہ ہے وہ یہ ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو غضبناک ہوا اور جو گمراہ ہوئے. ٹھیک ہے. یہ ترجمہ غلط ہے. صحیح ترجمہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں اور جن پر تو کبھی غضبناک بھی نہیں ہوا اور کبھی وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے. فرق نظر آیا؟ یعنی انہی لوگوں کی صفات اور علامتیں، نشانیاں بتائی جا رہی ہیں. صلوات پڑھیں مل کے باواز سے بلند. اچھا، اس آیت مجیدہ میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک تولا، ایک تبرہ. یعنی جو برے لوگ ہیں ان کے پیچھے ہم نے نہیں چلنا، جو گمراہ لوگ ہیں ان کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ جو ہدایت یافتہ ہیں، جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں، جن پہ اللہ کا انعام ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے. ہمارے ہاں تبرہ کا مطلب نا سمجھا نہیں گیا. ہمارے ہاں تبرہ کہا جاتا ہے کہ گالیاں دینا. گالی دینا مکروہ عمل ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے گالی دینا. توجہ ہے؟ تبرہ کا مطلب گالی دینا نہیں ہوتا. ہاں، اگر کوئی گالی دیتا ہے اس کا ذاتی عمل ہے، لیکن تبرہ کا مطلب ہے اظہار برات کرنا، کہ بھائی جن پر میں تبرہ کر رہا ہوں، میں ان کو مانتا نہیں ہوں، ان کی سیرت کو نہیں مانتا، میں ان کے پیچھے نہیں چلوں گا، میں ان کی اطاعت نہیں کروں گا، میں ان سے اظہار برات کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. یہ جو کوئی معبود نہیں، یہ تبرہ ہے، یعنی اظہار برات ہو رہا ہے ان بتوں کے ساتھ. ہم نے انہیں چھوڑ دیا، یہ تبرہ ہے. ہم انہیں مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تبرہ ہے. ہم انہیں جانتے ہی نہیں ہیں، یہ تبرہ ہے. ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے، یہ تبرہ ہے. اور تولا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہاں بھی تبرہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو گمراہ ہیں، جن پہ اللہ کا غضب ہے، ہم انہیں مانتے ہی نہیں ہیں، ہم انہیں جانتے ہی نہیں ہیں، ہم انہیں اطاعت کے قابل ہی نہیں سمجھتے، ہم ان کے پیچھے نہیں چلتے، یہ تبرہ ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم زبان سے تو ان لوگوں پہ لعنت کر رہے ہوتے ہیں. لعنت، تبرہ، لعنت گالی نہیں ہے، گالی اور چیز ہے، لعنت اور چیز ہے. قرآن میں اللہ نے لعنتیں بھیجی ہیں جھوٹوں پہ، گمراہ لوگوں پہ، لیکن کیا بتاؤ قرآن میں گالیاں اللہ نے دی ہیں؟ خدا نہ خاصا ایسا تو نہیں کہہ سکتے نا. تو لعنت اور چیز ہے، گالی اور چیز ہے. لعنت یعنی عدم برکت کی دعا، بد دعا بلکہ. ٹھیک ہے، یہ لعنت ہے. تجھ پہ لعنت ہو، یعنی تیری زندگی میں برکت ہی نہ ہو، یہ لعنت ہے، یہ نحوست کی بد دعا ہے. تو جن پہ ہم لعنت کرتے ہیں، گویا ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ان پہ ہم لعنت کرتے ہیں، ان سے ہم اظہار برات کرتے ہیں، انہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، انہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ان کی اطاعت کے قابل ہی نہیں، ان کی اطاعت کرتے ہی نہیں ہیں، انہیں اطاعت کے قابل سمجھتے ہی نہیں ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان پہ لعنت ہے، لیکن عملی طور پہ وہی کر رہے ہوتے ہیں جو وہ کرتے تھے. تو پھر کیسا تبرہ ہم کر رہے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے. تو اس آیت مجیدہ میں ہمیں تولا بھی سمجھ میں آ رہا ہے اور تبرہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. بس ان آخری آیات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہم روزانہ سوال کرتے ہیں جس چیز کا، وہ ہدایت ہے. اور تولا اور تبرہ سے مراد یعنی نیک لوگوں کی روش کو اختیار کرنا اور برے لوگوں کی برائی اور ان کے کردار سے بیزار ہو جانا، یہ تبرہ ہے. بہرحال آج ہماری سورۃ الفاتحہ تمام ہوئی. کل انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے.
ظاہر سورہ بقرہ ایک طویل سورہ ہے، مکمل تو نہیں ہوگا جتنے ہمارے دن ہیں، لیکن جتنا ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، جتنا ہو سکا ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ۔ ابھی تک کی گفتگو سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے، سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ افتتاحیہ ہے، قرآن کا آغاز ہے، قرآن کا بک کی اوپننگ ہے، اس لیے اسے فاتحہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے بیان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا جز ہے، یہ بھی ہم نے گزشتہ دروس میں بیان کیا، اسی سورت کا حصہ ہے۔ پھر رحمان رحیم الحمد رب العالمین، رحمان رحیم پھر آیا، پھر مالک یوم الدین، اور بعد میں آج کے درس میں بیان کیا ہم نے مکمل سورہ فاتحہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان پہلے اللہ کی ربوبیت، اللہ کی قدرت، اللہ کے اختیارات کا اظہار کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں کمزور محسوس کرتے ہوئے، نادار محسوس کرتے ہوئے، حقیر محسوس کرتے ہوئے، محتاج محسوس کرتے ہوئے اس سے مدد کا سوال بھی کرتا ہے، اور مدد مانگنے سے پہلے اس کی عبادت کے لیے بھی خود کو قائل کرتا ہے، اور مدد کے بعد جو سوال کرتا ہے وہ ہدایت کا سوال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ باقی آگے سورہ بقرہ جو ہے ہم کل آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔